अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। 2 रोज की रियाजत के बाद आखिरकार अपोजिशन की तमाम जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर पनामा पेपर्स की फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए TOR पेश कर दिए। इन TOR के मुताबिक पनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट 2016 मंजूर किया जाए, जिसके तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कमीशन का हिस्सा बनेंगे। जुडिशल कमीशन माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम करने का मजाज होगा, जिसमें ऑफशोर कंपनीज के ऑडिट के अलावा रकम की तरसील की खोज लगाने के लिए आलमी फॉरेंसिक फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। कमीशन अपनी तहकीकात का आगाज वजीर आजम और उनके खानदान से करेगा और 3 माह के अरसे में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। इसके बाद बाकी तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात शुरू की जाएंगी, जिनके नाम ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत के हवाले से सामने आए हैं। 1 साल के अरसे में कमीशन अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। कमीशन की तमाम तर रिपोर्ट्स को बाकायदा शाया किया जाएगा। अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए TORs में यह भी कहा गया है कि वजीर आजम और उनका खानदान 1985 से लेकर 2016 तक के तमाम तर ज़राए आमदनी जाहिर करें। कमीशन को इस बात का भी इख्तियार होगा कि वो वजीर आजम और उनके खानदान के तमाम असासे, बैंक अकाउंट्स और ऑफशोर कंपनियों का जायजा ले सकेगा, यानी पैसे कैसे कमाए, कितना टैक्स अदा किया गया, दौलत मुल्क से बाहर कैसे गई, कब ये असासे खरीदे या फिर बेचे गए, क्या बैरून मुल्क मौजूद तमाम असासों को शरीफ खानदान ने कानूनी तरीके से डिक्लेयर किया या फिर नहीं किया। ये वो तमाम TORs हैं जिनके तहत वजीर आजम और उनके खानदान के अलावा तमाम लोगों से भी तफ्तीश की जाएगी, जिनके नाम पनामा पेपर्स में शाया हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये काबिल अमल हैं? क्या हुकूमत को 2 कदम पीछे हटकर इन मुतालिबात को तस्लीम करना चाहिए? सवाल तो ये भी अहम है कि ये TORs नेक नियति से बने हैं या अपोजिशन की जानिब से इनमें सियासत भी शामिल है। पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का इसी मामले पर रहेगा। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं इफ्तिखार अहमद, इम्तियाज आलम, सलीम साफी, बाबर सत्तार, इसके साथ साथ हसन निसार साहब वापस हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद, और मजहर अब्बास साहब कराची से हमारे साथ हैं। पैनल से सवाल इस तरह से है, क्या अपोजिशन के TORs वजीर आजम के लिए काबिल कबूल होने चाहिए? अगर पैनल समझता है कि अपोजिशन ने जो रोड मैप रखा है वजीर आजम के लिए काबिल कबूल होना चाहिए तो थम्स अप का ऑप्शन लेगा, और अगर समझता है कि वजीर आजम के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए, तो थम्स डाउन के साथ जाएंगे। हमारे साथ हसन निसार साहब, आप एक वक्फे के बाद आज एक बार फिर से आपसे आगाज करेंगे, आपकी राय सवाल के जवाब पर। देखें, ऑपोजिशन के जो TORs हैं वही तो काबिल अमल और काबिल कबूल होने चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं बनाने, ऑपोजिशन ने बनाए हैं। इनको एक्सेप्ट किए बगैर मेरा ख्याल है इनके पास कुछ चारा भी नहीं होगा। दे हैव नो अदर ऑप्शन। बेहतर है कि शराफत से और जितनी जल्दी हो सके ये उनको तस्लीम करें, उसके मुताबिक प्रोसीड करें। आप थम्स अप का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, हुकूमत की जानिब से जो कमीशन बनाया गया था उसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात की गई थी, हर तरह की अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन जो अपोजिशन बात कर रही है सिर्फ पनामा लीक्स फोकस कर रही है, कौन सा बेहतर समझते हैं आप? मैं आप इस मुल्क में रिवायत तो पढ़ने दें, आगाज़ इसको आप फेज़ 1 समझ लें इस अहम तरीन काम का जो इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। और ये नून लीग थ्रू आउट इनके जो भोंपू हैं वो कहते रहे हैं जी बड़ी बार हो चुका है, इनका कभी अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ इस मुल्क में हुई नहीं है। समझौते हुए हैं, NROs हुए हैं। अब अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ठंडे पेटों इसको हजम करें एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट फेज। मामला शुरू तो हो कहीं से। आपको लगता है हुकूमत मान जाएगी? जैसे आप कह रहे हैं हजम करें, हजम हो जाएगा? मेरा ख्याल है उनको मानना पड़ेगा जी। ये सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी और इस बात का उन्हें पूरी तरह अंदाजा है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा, उनकी टीम की डेस्परेशन देखें, कोई टांगें तोड़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वाकई कुत्ते भौंकते रहते हैं। ठीक, हसन निसार साहब कह रहे हैं हुकूमत को मानना पड़ेगा, थम्स अप का ऑप्शन। इफ्तिखार साहब जी, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपोजिशन ने पेश किए हैं अब मानने पड़ेंगे हुकूमत को। ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत ये स्टैंड ले सकती है कि ये टर्म ऑफ रेफरेंस पार्लियामेंट में लाए जाएँ और इसको पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अब उनके पास रास्ता ये रह गया और कोई रास्ता नहीं है। देखें, और आपके सवाल को मैं समझ नहीं पा रहा कि आप कह रहे हैं कि उनको क्या उनके लिए काबिल कबूल होंगे, ये क्या सवाल है? ये किसी फ़र्द के लिए काबिल कबूल होने ना काबिल कबूल होने का मसला नहीं है। ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हो रही है
یہ پاناما لیکس کے حوالے سے ہو رہی ہے. اور پھر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹرم آف ریفرنس حکومت نے دیے تھے اس میں تو 1947 سے احتساب کی بات کی گئی تھی, وہ آپ کے نزدیک غالباً زیادہ اہم ہے. 1947 سے احتساب کی بات کرنا بالکل ایک روایت ہے, ایک فیشن ہے, ایک سیاسی نعرہ ہے. ہم جیسے نام نہاد انقلابی بھی جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی رہنے نہ رہے پاکستان میں. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ ایک کٹ آف لائن طے ہو گئی ہے اور کٹ آف لائن ٹی او آر اس جو اپوزیشن نے ٹی او آر دی اس میں دے دی گئی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ اٹ از فار اونلی نواز شریف اور ان کی فیملی. نو, اٹ از فار ایوری ون جن کا نام پاناما لیکس میں ہے. جو ٹرم آف ریفرنس یہ دیے گئے ہیں, بینک کے پیسے کہاں سے آئے, اکاؤنٹ کہاں سے آئے, کھولے کب گئے, ٹرانسفر کیسے ہوئے, اس کا اطلاق صرف نواز شریف اور نواز شریف کی فیملی پر نہیں ہوگا. ان 200 یا 300 افراد یا 9 جس کو بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں جرنلسٹ, 9 کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, وہ جو 9 کو بھی جو ہونے والا ہے ان پہ بھی اس ٹرم آف ریفرنس کا اطلاق ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں لیٹ اس اسٹارٹ, چلے کچھ تو شروع کریں. اور یہ کرنا پڑے گا, آج نہیں کریں گے, 2 سال نہیں, 5 سال نہیں, ایک دن یہ سوال بار بار ہمارے دروازوں پہ آ کے دستک دے گا کہ پاکستان میں جب تک حکمران طبقات, میں لفظ حکمران طبقات کی بات کر رہا ہوں, میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا, اور اشرافیہ جو ہے جو پیسہ کما رہی ہے ہمارے ملک میں اور اس کا جواب نہیں دینے کو تیار کہ وہ کہاں سے آیا, یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. دیکھیں, نہ آپ اس ملک میں مزدور کی بات کرتے ہیں, نہ کسان کی حالت کی بات کرتے ہیں, نہ اسٹوڈنٹس کی حالت کی بات کرتے ہیں. آپ کے تمام ٹیلی ویژن صرف ایک ہی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں, کسی طریقے سے اشرافیہ کے 200-250 لوگوں کو بچا لیا جائے اور ان لوگوں کو جن کے نام 9 تاریخ کو آنے والے ہیں. یہ رول نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس میں ان ٹرم آف ریفرنس میں کوئی پرسنل بات نہیں ہے, کوئی ذاتی بات نہیں ہے جو غیر اخلاقی ہو, غیر قانونی ہو اور غیر آئینی ہو. تو یہ تاثر اب مت دیں کہ اپوزیشن ایک شخص کے خلاف جاری. نو, انہوں نے کہا ہے فرسٹ دا پرائم منسٹر اینڈ دین ایوری باڈی. دیٹ از دی پوزیشن. ٹھیک, تھمز اپ کا آپشن لے رہے ہیں افتخار صاحب. بابر ستار صاحب آپ کی جانب آئیں گے, ایک اپڈیٹ بھی دے دیں کہ بیرسٹر ظفر اللہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ حکومت ٹی او آرز چینج نہیں کرے گی کیونکہ عوام کو بھی وہی ٹی او آرز قبول ہیں جو حکومت کی جانب سے لائے گئے. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جو ٹی او آرز لائی ہے ٹیکنیکلی کتنا ساؤنڈ سمجھ رہے ہیں جو آج نکات سامنے آئے ہیں؟ کیا اپوزیشن نے جو روڈ میپ دیا ہے نیک نیتی سے حل ہے مسئلے کا یا اپوزیشن سیاست کر رہی ہے؟ ساتھ ہی سوال کا جواب بھی دیں. عائشہ دیکھیے, یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹی او آرز نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن نے دیا ہے, جہاں تک رپورٹنگ میں نے دیکھی ہے, یہ ایک لیجسلیٹو پروپوزل ہے. ٹی او آرز تو ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں کسی کمیشن کے. ایک کمیشن بنا 56 کے قانون کے نیچے, لیکن اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ کمیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے 56 کے قانون والا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا قانون پاس کرے پارلیمنٹ جس کے تحت ایک خاص کمیشن بنے. جس طرح سے آپ نے الیکشن ریگنگ والا کمیشن بنایا تھا, ایک قانون بنایا گیا تھا. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس ہونا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ آپ کو پارلیمنٹ میں ایک مسودہ پیش کرنا پڑے گا. اس کے بعد نیشنل اسمبلی اسے اپروو کرے گی, سینٹ اسے اپروو کرے گی, وہ قانون بنے گا اور قانون کے تحت پھر آپ پاورز دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ قانون بننے جا رہا ہے تو نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے, ان کے بغیر آپ قانون نہیں بنا سکیں گے. کسی سٹیج کے اوپر اپوزیشن ان پرنسپلز کو لے کے آئے گی, لیکن آپ کو پھر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی پڑے گی کہ اور پھر قانون سازی کے اندر the devil is in the detail. پرنسپلی یہ کہنا کہ پرائم منسٹر سے سٹارٹ کرنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ کہاں تک لمٹ کریں گے اس اکاؤنٹیبلٹی کو؟ پاناما اور جو کچھ ہیک کر کے چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک لا فرم کی ڈیٹیلز ہیں. کیا جو دوسری لا فرم ہیں جن لوگوں نے اس کے تحت اپنی آف شور کمپنیز بنائیں انہیں ڈسکلوجر دینا چاہیے؟ کیا جو سوئس 5 سال یہ سارا ملک جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے پیچھے لگا ہوا تھا جب تک زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, ہر بندے کو سوئس اکاؤنٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی تھی. آج سوئٹزرلینڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے, خالی پاناما کا ذکر ہے. تو دیکھیے بڑی اچھی بات ہے سٹیج وائز اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, لیکن یہ خالی اس صورت میں ہو پائے گا کہ آپ ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس تمام
پبلک آفس ہولڈرز کے لیے اور ہمارے ریپرزینٹیٹیوز کے لیے ڈالیں. آپ یہ کہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز اور تمام نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز ڈسکلوجر دیں. بابر صاحب ایک میرے پاس ٹائم کی وجہ سے ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ابھی آپ نے پوری قانون کے اوپر بات کر دی, پارلیمنٹ میں جائے گا, پاس ہوگا. یہ کہے گا امکانات کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیناما پیپرز انکوائری اینڈ ٹرائل ایکٹ بنایا جائے, بھی یہ قانون بنے, کتنا وقت درکار ہوگا اس کو جانے میں, پارلیمنٹ سے پاس ہونے میں؟ کیونکہ 3 ماہ کے اندر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کا نتیجہ دیا جائے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے احتساب کا. نہیں, میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ خالی پیناما میں ہو. کیوں پیناما کے اوپر ہو؟ اگر کسی نے آئرلینڈ کے تھرو ڈال دیا یا آئل آف مین میں ڈال دیا یا کسی اور آف شور اکاؤنٹ میں ڈال دیا تو اس کی بچت ہو جائے, باقی پکڑے جائے. آپ یہ کہیے آف شور اکاؤنٹ اینڈ انکوائری, اور اس میں کہیں کہ جو ڈسکلوجرز ہو گئے, قانون کے مختلف حصے بنا سکتے ہیں. ڈسکلوجر ایک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, اس کے بعد فورینزک آڈٹ اس کا دوسری ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. ہر ایک کو ریکوائرڈ ہو کہ وہ ڈسکلوز کرے کہ کیا آپ کے کوئی ایسٹس یا آپ کی امیڈیٹ فیملی کے ایسٹس پاکستان سے باہر ہیں تو ڈسکلوز کریں, اور اپنی سورس بتائیے کہ آپ نے کس سورس سے کمایا. تو آپ اس کمیشن کے ساتھ ہیں جو حکومت کی جانب سے عدالتی کمیشن بنایا گیا کہ 47 سے لے کے اب تک کے کسی بھی طرح کے اکاؤنٹس کہیں بھی اگر کسی کے موجود ہے. نہیں, آپ 47 نہ کیجئے, آپ 88 کر دیں, آپ 85 کر دیں, لیکن ڈسکلوجر تو ہو. 15-20 سال, 47 تو بہت پیچھے چلی جاتی ہے نا. یہ 85 سے تو یہی شکلیں ہمارے سامنے ہیں جو آج موجود ہیں. ٹھیک, تو ان کے اوپر تو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ہو, لیکن جب تک آپ ڈسکلوجر کا لا نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ بات آگے نہیں چل پائے گی. آپ کو ہر ایک کو مجبور کرنا ہے کہ ڈسکلوز کریں, ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جمع کروائیں, اور پھر یہ جو کمیشن بنے چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں, وہ اس سٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انکوائری اس کے اوپر ہو کہ کیا چیز آپ کو بات سمجھ آتی ہے کیا نہیں آتی, اور آج سے شروع کر دیں. آپ 85 سے نہ شروع کریں, آپ 2013 کی اسمبلی سے شروع کر دیں اور پھر واپس چلے جائیں اور فیز وائز کر لیں. سب سے پہلے پرائم منسٹر کو لے آئیں, لیکن یہ تفصیل قانون بنایا جائے. ابھی آپ کو آپشن تھمز ڈاؤن رکھ رہے ہیں. جی, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب تو ڈسکلوز کریں لیکن آصف زرداری صاحب نہ کریں. کیوں ایسا کیوں ہو؟ ٹھیک, جہانگیر ترین صاحب نہ کریں, ایسا کیوں ہو؟ یہ تمام کے لیے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ہو, لیکن انکوائری سٹارٹ پرائم منسٹر سے کریں. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے 2 تھمز اپ 1 تھمز ڈاؤن. بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو صافی صاحب, امتیاز صاحب اور میں پوائنٹ آف ویو شامل کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کیا اپوزیشن کے ٹی او آرز وزیر اعظم کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے؟ تھمز اپ, تھمز ڈاؤن. صافی صاحب, ابھی تک کی گفتگو آپ نے سنی, حکومت کیا کرے گی, کہاں سے معاملہ شروع کرے گی, کیا مذاکرات کی طرف بات چیت جا سکتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں آج یہ جو ٹی او آرز اس کو کہیں یا ڈیمانڈز کہیں, جو کچھ بھی ہے, اس نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں آج بھی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور اگر سیاست کر سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اس سارے معاملے کو, جس کا بڑا عمران خان صاحب اور وہ لوگ چیمپئن بن رہے تھے, ان سے پیپلز پارٹی نے چھین لیا, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئی, اور پھر ظاہری بات ہے کہ ان معاملات میں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کم و بیش ویسے ہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہے جس طرح کی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے. پھر خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ نکل آئے. تو جو چیز سامنے آئی ہے الٹیمیٹ ریزلٹ کے طور پہ, اس سے تو لگتا ہے کہ یہ بظاہر تو اپوزیشن کے ڈیمانڈز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ایکچولی ڈیمانڈز ہیں, اور لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اس کے بعد میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان سے زیادہ ریلیف جس خوبصورتی کے ساتھ, جس ٹیکنیکل طریقے سے وہ پیپلز پارٹی نے اور آج کے اس اجلاس نے حکومت کو دے دیا ہے, اس کے بعد نہ جانے حکومت کیوں ان کو تسلیم نہیں کرے گی. ہاں, اس میں ظاہری بات ہے اگر اس پہ مزید مذاکرات ہو جائے, مزید حکومت بھی اپنی کچھ چیزیں منوا لے, تو اس کو ایسا شیپ مل سکتا ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کبھی بھی وہ کمیشن وہ 3-4 مہینوں میں وہ اس کی فائنڈنگز وہ نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال اگر حکومت مان لے تو جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گا, اپوزیشن اور احتجاج کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, اور یوں دھیرے دھیرے یہ معاملہ بھی وہ پس منظر میں چلا جائے گا. آپ تھمز اپ کا آپشن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گیند اپوزیشن نے خود حکومت کی کورٹ میں دے دی ہے اور معاملہ سلجھ گیا. میرے خیال میں وہ جو شروع میں کچھ لوگوں کی طرف سے شک کیا جا رہا تھا
کہ شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کسی نہ کسی جگہ پہ اس معاملے میں بھی ایک ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ ہر طرف جو ہے معاملہ ایک جیسا ہے، اور وہ جس طرح عوام چاہتے ہیں کہ سب معاملات سامنے آ جائے تو وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اگر صرف پاناما لیکس ہو تو اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ہے، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے اس معاملے پہ ایک طرف جو ہے میاں نواز شریف صاحب پہ دباؤ بڑھا دیا، جو گلے شکوے تھے اس کے سلسلے میں بھی شاید حکومت کو اپنی لائن پہ لائی ہوگی، دوسری طرف جو ہے جو ملک کے اندر دوسری مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے اس ایشو پہ کچھ اشارے دے کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں نتیجہ وہی نکالا گیا ہے تحریک انصاف اور اس طرح کی جماعتوں سے معاملے کو ہاتھ میں لے کے جو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد حکومت کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ انصاف ہو سکتا ہے، نہ احتساب کا کوئی نظام بن سکتا ہے، نہ احتساب ہو سکتا ہے، البتہ ان دونوں کے سیاسی مقاصد بخوبی پورے ہو سکتے ہیں، اس لیے ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمز اپ دیتا ہوں۔ امتیاز عالم صاحب، صافی صاحب کی بات کو کامنٹ کیجئے گا، اور کیا آپ بھی سمجھتے ہیں نہ احتساب ہوگا نہ انصاف؟ جو اپوزیشن کا روڈ میپ ہے یہ سیاست ہی ہے؟ میرا خیال ہے جو اس کا دباچہ ہے، جو انٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے، وہ بہت خوفناک ہے، وہ چارج شیٹ ہے، وہ وزیر اعظم قبول نہیں کریں گے، لیکن جو قانون ہے وہ بڑی محنت سے بنایا گیا ہے، یہ ہاں مخصوص ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، یہ بات درست ہے، یہ اس کی لمیٹیشن ہے اور یہ اس کی مخصوصیت یا خصوصیت ہے، اس میں کوئی رستہ چھوڑا نہیں گیا ہے، خاص طور پہ یہ کہ جنہوں نے مان لیا انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، پھر یہ کہ کمیشن کے تحت ایک کمیٹی بنے گی جسے پاور آف اٹارنی دیں گے یہ لوگ، ایک عمومی، تاکہ یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جو خفیہ اکاؤنٹس ہیں وہ کھولے جا سکیں، اور وہ ایسی پاور آف اٹارنی ہوگی یعنی کہ جا کر آپ کسی ایک بہاف پہ جا کے آپ اس کمپنی سے بات کر سکتے ہیں، بینکوں سے بات کر سکتے ہیں تاکہ معلومات لی جا سکے، اور پھر یہ کہ جہاں پہ اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو پاکستان بار کونسل کی تجاویز تھیں یو این کے اینٹی کرپشن کمیشن کے حوالے سے یا ورلڈ بینک کے حوالے سے، اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس میں راستہ چھوڑا نہیں گیا ہے، اور یہ جو ٹی او آرز ہیں جو دوسرے پوائنٹ میں آتے ہیں، کل 5 پوائنٹ ہیں اس کے، اس میں رستہ چھوڑا نہیں گیا ہے، بہت محنت سے بنائے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ یہ ہمیں دے گا راستہ، جیسے حسن نثار کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو پھیلانے کے لیے پاکستان میں وہ قوانین ہوں جو منی لانڈرنگ سے متعلق ہوں، جو ڈسکلوجر سے متعلق ہوں، کہ عوامی نمائندگان اور دوسرے اہم لوگ اپنے ظاہر کریں، اثاثے اپنی آمدنی ظاہر کریں اور صحیح طور پہ ظاہر کریں، تو اسے آپ باقی جو بالعموم احتساب کا اور کرپشن کے خلاف جو کارروائی ہے سرکاری سطح پہ، اسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس پہ لمبی بات چیت ہوگی، اور بات چیت کا میرا خیال ہے عمل اسے حکومت کو قطعی طور پر رد نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دینا چاہیے۔ اپوزیشن آئینی اور قانونی دائرے میں رہنا چاہ رہی ہے اور جمہوری اور آئینی دائرے کو توڑنا نہیں چاہ رہی، اس ٹرمز آف ریفرنس سے تو اس قانون مجوزہ قانون سے کر لینا چاہیے۔ آپ تھمز اپ دے رہے ہیں؟ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکل ہوگا انہیں ماننا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے اپوزیشن کے ساتھ ان ٹی او آر۔ بات چیت ایک مختلف بات ہے، کیا وزیر اعظم کو کر لینا چاہیے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ یہ نہیں جو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں جو اس کا دباچہ ہے وہ چارج شیٹ ہے، وہ وزیر اعظم ظاہر قبول نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تھمز ڈاؤن۔ مظہر عباس صاحب، ایک بات صافی صاحب نے کی، ایک امتیاز صاحب نے کی، کامنٹ کیجئے گا کس رائے کو اپنی رائے کے قریب سمجھتے ہیں؟ کہ وزیر اعظم کو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کے لیے مشکل ہے اسے اس شکل میں ایکسیپٹ کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کوئی آپشن بھی نہیں لینا چاہ رہے کیا، یا ڈاؤن دے رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے مشکل ہوگا اسے ایکسیپٹ کرنا۔ ٹھیک، مظہر صاحب یہ کیا بات مشکل ہوگا؟ دیکھیے نہیں تو میں کہہ رہا ہوں لینا چاہیے، تو یہ نہیں سوال یہ نہیں ہے، اس کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ اور ڈال دیں آپ کا ووٹ، آپ کہہ رہے ہیں قابل ووٹ نہیں دے رہا، ووٹ چوری ہو رہا ہے، میں تو میرا ووٹ ڈالے نہیں آئے تو جو لکھا تھا ووٹ چوری ہو گیا۔
دیکھیں آپ کا اسپیسیفک کوئسچن ہے کہ کیا وزیر اعظم کو قابل قبول ہوں گے. میرا نہیں خیال وزیر اعظم کو قابل قبول ہوں گے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے وزیر اعظم لڑائی کے موڈ میں ہیں. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن بظاہر لگتا ہے کہ وہ لڑائی کے موڈ میں ہیں اور وہ اس لڑائی سے بڑی مختلف لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں. ہونے چاہیے اور ہوں گے میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے ہونے چاہیے پوچھا ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کا سوال ہے کیا اپوزیشن کے ٹی آر اوز وزیر اعظم کے لیے قابل قبول ہیں؟ ہونے چاہیے. قابل قبول ہونے چاہیے بھی. اگین دیکھیے یہ مذاکرات کی بنیاد تو فراہم کرتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کی بنیاد ہو. اس میں جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے تو تھمز اپ ہے کہ اگر ہاں ہونے چاہیے. ناٹ ان ٹوٹل فارم پوری طریقے سے شاید قابل قبول نہ ہو لیکن ایک مذاکرات کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. اس سے ہر رستے کا حل نکلتا ہے. لیکن سچویشن مجھے تصادم کی طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے. مجھے تصادم کی طرف صورتحال جاتی ہوئی لگ رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرف چلے جائیں جب ان سب کے ٹی آر او کوئی اور بنائے. یہ ایسا نہ ہو کہ ٹرمز آف ریفرنس کہیں اور بن رہے ہوں ان کے اور ان سب کے ٹرمز آف ریفرنس پھر سامنے آ جائیں. اس طرف سچویشن جا رہی ہے. لیکن یہ جو اپوزیشن نے آج پیش کیے ہیں یہ منوان تو گورنمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے لیکن ان میں سے بنیاد فراہم کرتے ہیں جس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن جو ابھی تک موڈ لگ رہا ہے, ابھی آپ نے بیرسٹر ظفر اللہ کی بات کی, جو مشیر ہیں ان کا جو ریاکشن آیا ہے, یہ ساری چیزیں اس طرف لے جا رہی ہیں کہ شاید وزیر اعظم اس موڈ میں نہیں ہیں کہ اپوزیشن کے ان چیزوں کو قبول کریں. ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. مذاکرات ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. کیا ہوں گے مذاکرات؟ بظاہر نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, اب آپ کا آپشن ہم تھمز اپ کا لے رہے ہیں. ہاں مطلب جو سوال ہے کہ ہونے چاہیے, وہ قابل قبول ہونے چاہیے, اس میں تو تھمز اپ. ہمارے سوال کے جواب میں 4 تھمز اپ اور 2 تھمز ڈاؤن دیے گئے ہیں. تھمز ڈاؤن دیے ہیں بابر ستار صاحب. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اپوزیشن لاکھ کہتی رہی کہ وزیر اعظم کا عہدے پر رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں. ہر طرف سے گو نواز گو کی آواز سنائی دینے لگی. دوسری طرف استعفے کے معاملے پر وزیر اعظم ایسے ڈٹے کہ صاف کہہ دیا کہ اپوزیشن 2018 کے بعد بھی انتظار کرے. پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے مل کر استعفے کا ایسا شور مچایا کہ اس بغیر بات نہیں بنے گی. تو دوسری طرف میاں صاحب بھی اس مطالبے پر اس قدر جذباتی ہوئے کہ استعفیٰ مانگنے والوں کو مخاطب کر کے بولے, یہ منہ اور مسور کی دال. وزیر اعظم کا اپوزیشن پر غصہ ایک طرف, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج اپوزیشن نے اپنی مشترکہ حکمت عملی کو واضح کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں میں موجود اقلیتی موقف کو اختیار کیا اور ٹی او آرز میں وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو شامل نہیں کیا گیا. اپوزیشن کے ٹی او آرز کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا نہ دیں, مگر اساسوں کا جواب قوم کو ضرور دینا ہوگا. سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم کو غصہ اپنا احتساب ہونے پر ہے یا پھر صرف کہانی استعفے کے معاملے پر اٹکی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا استعفے کے مطالبے سے پیچھے ہٹنا وزیر اعظم کو سیاسی دباؤ سے نکال سکے گا؟ اسی معاملے پر پینل کے سوال رکھیں گے. سوال پینل سے یہ ہے, اپوزیشن کے ٹی او آرز میں استعفے پر اتفاق نہیں. کیا وزیر اعظم نواز شریف پر دباؤ بڑھا ہے یا دباؤ کم ہوا ہے؟ 2 آپشن ہے پینل کے سامنے, جس بات سے وہ اتفاق کریں اس آپشن کے ساتھ جا سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب سب سے پہلے آپ. دیکھیے دباؤ تو کم نہیں ہوا ہے, صرف وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو وقتی طور پہ انہوں نے ٹال دیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ دباؤ کم ہوا ہے. دباؤ اپنی جگہ ہے, کیونکہ ایک طرف اگر انہوں نے وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا ہے تو ساتھ میں ٹی او آر پہ وہ متفق بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے دباؤ تو اپنی جگہ موجود ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم کا جواب جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے. وزیر اعظم کی ٹون بھی بڑی سخت ہے. تو میرا خیال ہے دباؤ نہیں کم ہوگا اور دباؤ اپوزیشن بڑھاتی رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت یہ ٹی او آر مسترد کر دے تو فوری طور پہ وزیر اعظم کے استعفے کا بھی مطالبہ آ سکتا ہے. دباؤ بڑھا ہے. مظہر صاحب کی رائے. صافی صاحب دیکھیے, یہ جو وزیر اعظم صاحب کا اعتماد ہے یا کسی حد تک حکومتی تکبر ہے, اس سب کچھ کے باوجود بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے مشیر صرف اپوزیشن کی حالت زار کو دیکھ کے رسپونڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کا جو معاملہ ہے
وہ نہ پہلے ان کے لیے چیلنج تھا اور نہ آج ان کے لیے چیلنج ہے. اور پھر آج کے اس اجلاس اور اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ سامنے آیا ہے اس نے تو اپوزیشن کو اور بھی کمزور کر دیا ہے. اور جو چیز خطرناک ہو سکتی تھی کہ کہیں معاملہ سڑکوں کی طرف نہ چلا جائے تو سڑکوں سے وہ معاملہ مذاکرات کی میز پہ آ گیا اور وہ خود اپوزیشن ہی لے آئی. اس میں پیپلز پارٹی کو بہرحال اس کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. دوسرا جو حکومت کے لیے اس وقت مشکل ہو سکتی تھی کہ آپ اگر مورل گراؤنڈز پہ اخلاقیات کی بنیاد پہ بات کرتے, اب اپوزیشن خود اس معاملے کو قانون, عدالت اور کمیشن کی طرف لے آئی. تو اس لحاظ سے بھی میرے خیال میں حکومت کو ریلیف ملی ہے. اور شاید اب آگے جب مذاکرات ہوں گے ان پہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ادھر صرف پی ٹی آئی کے شیریں مزاری اور اس طرح کے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے, ادھر جب شیرپاؤ صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, ادھر جب این پی کی قیادت بھی بیٹھی ہوگی, کیونکہ اب ساری اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, اس میں خورشید شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, تو وہ معاملہ قطعاً اس طرف نہیں جا سکتا جس میں ذرا بر لچک بھی نہ ہو اور جس کے نتیجے میں سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے. یہ تو بہرحال حکومت پہ میرے خیال میں دباؤ کی کمی کی علامت ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے عائشہ وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو اس وقت یہ جواب مل سکتا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال. تو سب سے بڑا سوال یہی ہے ان کے جواب میں کہ اچھا یہ وزیر اعظم اور اخلاقیات کا درس, یہ وزیر اعظم اور جمہوریت کی بات جو 7 مہینے تک کابینہ کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے. اور میرے خیال میں ایک تو وہ جو اخلاقی دباؤ اور پھر اداروں کا آپس میں جو ٹینشن ہوگا, اگر وزیر اعظم صاحب کا رویہ مزید اسی طرح غیر مفاہمانہ اور غیر جمہوری رہتا ہے تو چیلنج وہ کچھ اور سائیڈ سے تھا اور وہ اب بھی برقرار رہے گا. ایک چھوٹی سی بات جو مظہر صاحب نے آخر میں کی کہ اگر حکومت مسترد کر دیتی اور اپوزیشن کی طرف نہیں جاتی تو بات استعفے پہ بھی آ سکتی ہے. آپ نے کہا اخلاقی طور پر بھی بات کی اور لچک کی بات کی, آپ کو کیا دکھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ حکومت مذاکرات کی طرف جائے گی یا مسترد کر دے گی کہ بیرسٹر ظفر اللہ کا بھی سٹیٹمنٹ ابھی ہم نے کہا؟ نہیں, میرے خیال میں وہ تو بڑی حماقت ہوگی. حکومت تو ہمیشہ معاملے کو مذاکرات کی طرف لے آتی ہے. یہی حکومت تھی جب دنوں میں وہ پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دے رہے تھے, جب انہوں نے استعفے بھی دیے ہوئے تھے. آج یہ آدھی اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کی یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی لحاظ سے اسمبلی میں نہیں بیٹھی ہوئی اور اس حکومت نے ان کے پاؤں پڑھ کے اور منتیں کر کے ان کو وہاں پہ بٹھا دیا ہے. اب جب اپوزیشن نے خود مذاکرات کا آپشن دے دیا ہے ان ٹی او آرز کی صورت میں تو حکومت میرے خیال میں پھر بالکل ایک باولی حکومت ہوگی. اعتزاز صاحب نے کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کی طرف آئے گی تو بات چیت بھی کی جائے گی اس کے اوپر. عائشہ دیکھیں, بہرحال اگر یہ معاملہ زندہ رہتا, یہ میڈیا میں زندہ رہتا, یہ کمیشن سے ایک نتیجہ یہ ہو جائے گا نا کہ وہ معاملہ سڑکوں سے اور میڈیا سے جا کے وہ عدالت کی طرف چلا جائے گا. اور یہ اگر زندہ ہو, دیکھیں اس وقت تمام چھوٹے صوبوں کے لوگ, خود مسلم لیگ نون کے ورکر, چند مشیروں کے سوا اور ایک مخصوص ٹولے کے سوا باقی مسلم لیگی سب دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ایک اور پاناما لیکس, یا اللہ ایک اور پاناما لیکس. کیونکہ اس پاناما لیکس کے نتیجے میں وزیر اعظم صاحب کو چھوٹے صوبے یاد آ گئے ہیں. ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کی بھیک مانگتے تھے, ان کے ساتھ کتنی آج پیار و محبت کا اظہار ہو رہا تھا. لیکن دباؤ اگر پھر معاملہ ایوانوں کی طرف جاتا ہے تو حکومت پہ دباؤ خود بخود کم ہو جائے گی. حسن نثار صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں, سوال کا جواب دیجئے, کیا دباؤ وزیر اعظم پر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے, اور آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہوگا کیا اس کے بعد؟ اس سے پہلے میں ایک کامنٹ میں, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 2018 کے بعد بھی صبر کریں. ان کا یہی رویہ تھا. پرویز مشرف صاحب کی تشریف آوری سے پہلے اس پہ ان کی خدمت میں عرض ہے, انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائے گی یہ بات, کہ سامان 100 برس کا ہے. یہ گھٹیا سا مصرع لکھا ہوتا ہے رکشاز کے پیچھے, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. دوسری بات, صافی صاحب کا تجزیہ سن کے مجھے ایک شعر یاد آیا ہے, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی باغ میں نہیں جانی چاہیے, وہ شہد بنائے گی, پھر موم بھی نکلے گی, اس سے موم بتی بنے گی, موم بتی کے اوپر پروانہ آئے گا, بیچارہ مر جائے گا. یہ ساری گفتگو ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں 2 فریقوں پہ فوکس ہے ہم لوگوں کا, ایک حکومت ایک اپوزیشن. تو میرا ایک سوال یہ ہے,
اس کے بعد میں آپ کا جواب مختصراً عرض کروں گا، وہ یہ کہ کیا کوئی تیسرا سٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں، کوئی تیسری قوت ہے، کوئی تیسرا دماغ ہے جو اگر ایکٹ کرے گا یا ری ایکٹ کرے گا یا انٹرفیئر کرے گا تو ان ساری باتوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اب رہ گیا آپ کا، تو یہ بنیادی طور پہ اس سوال کا جواب بنتا ہے بابر ستار صاحب سے، بیکاز میری جو ایک لے مینز پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹی آر اوز جو ہیں وہ ان کو استعفے کے ساتھ کنفیوز کرنا مجھے تھوڑا میری سمجھ سے بالا ہے، بیکاز ٹی آر اوز والا معاملہ ایکسٹریملی ٹیکنیکل ہے، لیگل ہے، اس کے اور طرح کے تقاضے ہیں، جبکہ استعفے کا مطالبہ خالصتاً 100% وہ ایک سیاسی مطالبہ ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ پرائم منسٹر سارا کچھ قبول کر لے گا غلط ہے۔ انہوں نے کوشچن رکھے ہیں بیچ میں، ان کو پتہ ہے انہوں نے کہاں کہاں ریٹریٹ کرنا ہے، چونکہ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے وہاں، وہ 100% ڈکٹیشن نہیں ہونی۔ دوسری بات جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ استعفے کا مطالبے سے تو کسی نے ودرا کیا ہی نہیں، یہ میں انکارپوریٹ، اور اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ یہ بازاروں اور سڑکوں اور گلیوں سے معاملہ یہاں تک آ گیا ہے اور محدود ہو گیا ہے اور کسی نے قسم کھا لی ہے اور حلف لے لیا ہے، اول تو غیر حلف لینا بھی کوئی بےمانی بات ہے کہ یہ واپس گلیوں بازاروں میں نہیں جائے گا، تو میرا اس کے بارے میں بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ آپ بابر ستار صاحب سے پوچھیں کہ ٹی آر اوز کو اور ان کو بریکٹ کرنا کس حد تک واجب ہے۔ عائشہ جی میں یہ عرض کروں، حسن نثار صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے بالکل درست فرمایا، اصل وہ ایک تیسری فریق ہے، اور جو خوف ہے حکومتی ایوانوں میں بھی اور اس کے حامیوں میں، وہ نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، اور اس طرح کی اپوزیشن سے جس کے اپنے معاملات کا یہ عالم ہو، اس سے کون سی حکومت ڈرے گی؟ جس میں خود جہانگیر ترین ایک طرف کھڑے اور علیم خان دوسری طرف کھڑے، اس میں کیا آف شور اکاؤنٹس کے معاملے پہ حکومت اس سے پریشان ہوگی؟ کرپشن کے معاملے پہ کیا پیپلز پارٹی سے پریشان ہوگی؟ جماعت اسلامی جس کے اپنے وزیر پہ ادھر بینک آف خیبر کے ایم ڈی نے کرپشن کے الزام لگائے اور اس نے ان پہ اصل میں وہ تیسرے فریق کا خوف تھا، اور اگر کچھ کرے گی تو وہی یہ جو حکومت کے ساتھ انگیج ہوئی ہے اپوزیشن، اور جس نے خود کچھ لچک والے وہ دے دیے، تو اس نے اس تیسرے فریق کے کام کو بھی نسبتاً مشکل کر دیا ہے۔ مشکل کر دیا۔ حسن نثار صاحب، آپ آپشن دباؤ کم ہوا ہے کا لیں گے، بڑھے گا لیں گے؟ ہاں نہیں، دباؤ نہ کم ہوا ہے نہ ہوگا، یہ بڑھے گا اور یہ منطقی انجام تک جائے گا، نہ گھوڑا دور نہ میدان، جسٹ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ۔ ٹھیک ہے۔ امتیاز عالم صاحب، گفتگو دونوں طرح کی کم اور بڑے کی آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہوا ہے، بڑھا ہے، سیاسی مطالبہ ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے، یا یہ واقعی مسئلے کا حل ہے اور آگے ہوگا کیا؟ حکومت کیا فیصلہ دے گی؟ دیکھیے، استعفے کا مطالبہ 7 جماعتیں اس پہ قائم ہیں، اور 2 چھوٹی جماعتیں قومی وطن پارٹی اور اے این پی نے کہا کہ فی الوقت اس سب یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت سنجیدگی سے اس معاملے کو لیا ہے، اس کے باوجود کہ سیاست ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، سب سیاست ہوتی ہی ہے کہ کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کنسیشن بھی ہے وزیر اعظم کو۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کریں گے اور مستعفی ہو جائیں گے تو ایک کرائسس بن جائے گا، پھر آپ کس سے بات کرنے جائیں گے، اور پھر یہ کہ حکومتی بحران بڑھ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تیسرے فریق کو روکنے کے لیے بھی یہ ذمہ دارانہ کوشش ہے دونوں طرف کی، اپوزیشن کی طرف سے۔ اب اگر وزیر اعظم حکومت کو، اپوزیشن کو رد کرتے ہیں ان کے ٹی او آرز کو اور بات نہیں کرتے یا لچک نہیں دکھاتے، تو یہ وزیر اعظم کے لیے خودکشی کا راستہ ہوگا اور وہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے خود ذمہ دار ہوں گے اگر وہ بات چیت نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ سنجیدہ بات چیت نہیں کرتے، اور اگر سنجیدہ بات چیت کرتے ہیں تو اس سے وزیر اعظم کی اخلاقی پوزیشن بحال ہوگی کہ وہ تیار ہیں اپنی مکمل تفتیش کے لیے اپنے معاملات کی، اور اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جواز بحال نہیں ہوگا۔ اگر حکومت نے اس پہ بہت لمبا کا، ایک تو بات یہ ہے کہ اب معاملہ بات چیت میں چلا گیا ہے، پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے، اب جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا، اور چیف جسٹس بھی ان ٹی او آرز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آربیٹر کون ہو، چیف جسٹس ہو یا تیسری قوت کا نمائندہ ہو؟
تو بہترین رستہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ یہ ٹی او آرز حکومت کی اور دونوں حکومت کہے کہ ہمارے ٹی او آرز بائنڈنگ نہیں ہیں چیف جسٹس پہ، اور ٹی او آرز سپریم کورٹ خود بنا سکتی ہے اپنی تفتیش کے ٹرمز آف ریفرنس، اور دونوں سے فائدہ لے سکتی ہے. ایک راستہ یہ بھی ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اس پہ اتفاق کر جائیں. اور یہاں میں بڑی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری توجہ کسی ایک چوری پہ ہوتی ہے، اس پورے سسٹم میں چوری ہے. اس کی جو اصلاحات ہیں پورے سسٹم کی وہ ایسی ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کرپشن کیا سب آپشن کیا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پہ دباؤ کم ہوا ہے اس سے، اور انہیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے، انوائٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو. اگر وہ رد کر دیں گے یہ جو حسن نثار کہہ رہے ہیں تو پھر معاملہ ہوگا کہ گو نواز کو پھر پہلا مطالبہ وزیر اعظم استعفیٰ دو، پھر سب کا مطالبہ ہو. ٹھیک. بابر ستار صاحب، حسن صاحب نے بھی آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا، سوال کا جواب بھی دیجیے. عائشہ، دباؤ کم نہیں ہوا میرے خیال سے. میں اگری کرتا ہوں جو حسن صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں. دیکھیے، سٹریٹ کے تھرو آپ پرائم منسٹر کو نکال نہیں سکتے، اور اس چیز کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے اس ملک میں. یہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کے سٹریٹ موومنٹ کے تھرو پرائم منسٹر کو نہیں نکال سکتی. سٹریٹ موومنٹ رستہ کریٹ کرے گی فوج کے آنے کا. سو دباؤ بہرحال فوج کا ہے، اور یہ ہر بندہ اپنے اندازے لگا رہا ہے. فوج سے جس میں آپ کی کانسٹیٹیوشنل مشینری بند ہو جائے اور لوگوں کی ٹالرنس اور ان کی پیشنس اور ان کا جو بھی ارمان ہے وہ مزید سامنے آ جائیں کہ جی بالکل اب اگر یہ سیاستدان نہیں چلا سکتے تو پھر آئے فوج اور کرے. سو بے شک وہ استعفے کا مطالبہ ہو، بے شک ڈیڈ لاک دوبارہ سے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ استعفیٰ انہوں نے ابھی ڈیمانڈ کی یا نہیں کی. کل کو اگر پرائم منسٹر اس مسودے پہ نہیں مانتے، واپس یہ استعفے کے اوپر جا سکتے ہیں، واپس اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر سکتے ہیں. اور یہ تو ون مین لا بننے جا رہا ہے. یہ اگر آپ مسودے کو دیکھیں تو یہ تو خالی پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کی بات ہو رہی ہے اس پہ. یہ تو کبھی بھی پرائم منسٹر کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سو اس وجہ سے کسی بھی سٹیج کے اوپر اتنی اس طرح کی ڈیمانڈ سے نہ پیچھے ہٹنا اور کہنا کہ نہیں ہم اس کے اوپر انسسٹ کریں گے اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم سٹریٹس پہ آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے بال فوج کے کورٹ میں ہوگی. سو یہ دباؤ کم نہیں ہونے جا رہا. یہ دباؤ کم کرنے کا خالی ایک طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر ڈسکلوز کریں. اور اسی وجہ سے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، سوال یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہوا غلط ہوا، یہ مسودہ ٹھیک ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اور آپ نے اپنے پبلک آفس ہولڈرز نے ڈسکلوجرز دینے ہیں یا نہیں دینے. خالی ڈسکلوجر دے کے یہ بات آگے چل سکتی ہے، اور اگر ڈسکلوجر دے کے پرائم منسٹر پھنسیں گے اور نہیں دیں گے تو یہ بات ختم نہیں ہوگی. بات ختم نہیں ہوگی، آگے جائے گی. ڈسکلوجر ضروری. افتخار صاحب، ہمارے پاس اب تک 3 دباؤ بڑھا ہے اور 2 کم ہے کا جواب ہے. آپ کا جواب بتائے گا کہ معاملہ ٹائی ہوتا ہے یا پھر اکثریتی فیصلہ بنتا ہے کہ دباؤ بڑھا ہے. دیکھیں، ڈسکلوجر کی بات کر رہے ہیں میرے محترم استاد. میں کیا کہہ سکتا ہوں، ڈسکلوجر تو اس وقت بھی کرنا ہوتا ہے جب آپ کا آزاد نامزدگی داخل کرتے ہیں. 20 دفعہ کا آزاد نامزدگی لوگوں نے داخل کی ہے. کیا ڈسکلوجر ہوا اور کس نے پوچھا، یہ رہنے دے بات. اور یہ کہنا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، میں ایگری نہیں کرتا. Before the commission enters upon any inquiry, the respondents, starting with the Prime Minister, his family as a volunteered by himself, bracket band, shall place all the complete information of all their worldwide movable, immovable assets and the interests and the properties, benami, beneficial, offshore or otherwise held at any time since 1985 with full details of the income. تو ان میں باقی لوگوں کا بھی تذکرہ ہے، یہ اس کا اسپیسیفک نہیں ہے. باقی رہا دباؤ، میاں نواز شریف کسی بھی دباؤ میں نہیں ہیں. یہ ان کے جتنے بھی ناقد ہیں سن لیں، ان کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو اپنے پارلیمنٹ کی طاقت پر یقین ہے. ان کو اسٹریٹ پاور میں اپنے نوجوانوں پہ، اپنے ورکرز پہ یقین ہے. لوکل باڈیز کے اندر پنجاب میں انہوں نے ایک بہت بڑی ٹیم لا کے کھڑی کی ہوئی ہے جس کو صرف ویٹنگ میں رکھا ہوا ہے. وہ 2018 کے انتظار میں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ 2017 کے آخر اور 2018 کے شروع میں جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے وہ اپنا فروٹ دینے لگ جائیں گے، اور اس فروٹس کے ملنے کے بعد ان کو اور زیادہ سپورٹ لوگ دیں گے 2018 کے انتخابات میں. اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا جائے. میرے تمام دوستوں نے یہاں پہ کہا کہ اپوزیشن ویک ہے. میرے دوستوں نے کہا اپوزیشن خود کرپٹ ہے.
یہ میرے دوستوں نے کہا, میں نے نہیں کہا. جب جس ملک میں اپوزیشن میرے ملک کے دانشوروں کے مطابق کمزور بھی ہو, کرپٹ بھی ہو, تو وہ ایک ایسے پرائم منسٹر کو کیسے چیلنج کر سکتی ہے جو پرائم منسٹر عددی اعتبار سے بھی پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتا ہو اور جس کی اسٹریٹ پاور بھی ان کے مقابلے میں زیادہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال ہے دباؤ بڑھے گا. دباؤ, میں نے کہا وہ دباؤ میں ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. آپ کو انداز کوئی آپشن نہیں لے رہا. مطلب کیا یار, یا ہمیں بات, جب سلیم صافی بات کرتا ہے تو آپ کے رولز بدل جاتے ہیں, جب میرا جیسا آدمی بات کرتا ہے تو آپ کا جو کلاک ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے. پہلے آپ اپنے اس طریقے کار کو, نہیں آپ اپنے اس طریقے کار, آپ اپنے اس طریقے کار کو بھی بدلیں نا. آپ بھی وہ رویہ اختیار نہ کریں. سے اوپر گئے ہیں, آپ بھی ٹائم سے اوپر. نہیں میں کوئی نہیں, تو آپ مجھے کیوں روکتی ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں نا. Let me clear, کیونکہ I am the only person who is saying he is not under any pressure. I am the only person in your this. یہی تو وضاحت سے چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. میں لے رہا ہوں آپشن, میں آپشن کھلی آپشن لے رہا ہوں کہ he is not under any pressure. کیونکہ بقول میرے تمام دانشوروں کے کہ تمام پارٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں, بقول میرے تمام دانشوروں کے کہ یہ ان پارٹیوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. آپ جھاڑو چلا رہے ہیں, آپ جھاڑو چلا رہے ہیں, شور بچا رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. آپ کی زبانی معلوم ہوا کہ وزیر اعظم پر رتی بھر اثر نہیں ہے, وہ بڑے اعتماد میں ہیں. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے, وزیر اعظم کو جاتے دیکھا ہے اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ. یہ مشورے نہ یہ مشورے نہ دے کہ آپ بہت تکڑے ہیں اور بہت مضبوط ہیں. مجھے اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بیتی اندھیری چراغ بھی نہ لیا. ہم پہلے سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ختم ہو گیا, عمران خان ختم ہو گیا, پیپل پارٹی لے گئی ہے. ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف خود اپنے دشمن ہے, اور آپ کی بات نے جو ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ کوئی اپوزیشن وغیرہ سے نہ ان کو پہلے خطرہ تھا, وہ ان نواز شریف کو نواز شریف سے خطرہ ہوتا ہے. اور جو آپ نے ان کی کیفیت بیان کر دی, اس کے نتیجے میں حسن نثار صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی تو نہیں استعمال ہوتی جو میاں صاحب استعمال کر رہے ہیں. میں ان کی زبان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا. وہ بہت جلدی, I am very sorry, آپ لوگوں کو اجازت ہے ہر بات کرنے کی, صرف پابندی میرے پہ ہوتی ہے. میں نے زبان کو, نہ میں زبان کو سپورٹ کرتا ہوں, نہ میں سیاست کے اندر گالی کی حمایت کرتا ہوں, نہ میں کسی کو اجازت دیتا ہوں. لیکن انڈر پریشر نہیں ہے تو یہ زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, اس سے پوچھے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تاثر یہ ہے کہ عمران خان سے کھیل چھین لی گئی, کھیل پیپل پارٹی کے پاس چلی گئی. عمران خان کے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ کرپٹ لوگ کھڑے ہیں, آصف زرداری خود کرپٹ ہے. یہ آپ لوگوں نے کہا. میں نے کہا اندری حالات وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں. وہ دباؤ میں نہیں ہوتے تو پھر بادشاہ بنے ہوتے ہیں, پھر 7 مہینے پھر باہر نہیں جاتے. ان کی ایک بات یاد رکھیں, ایک بات کہ بھٹو جینولی موسٹ پاپولر تھا. بھٹو جینولی جب زوال کی زد میں آیا تو جنرلی واز دا موسٹ پاپولر لیڈر. زوال کی زد میں آنے والا اس کا جالا پھانسیاں, بات سن لینا مجھے پلیز. پھانسیاں بھی چڑھنے والے, اس کے پاس خود سوزیاں کرنے والے بھی موجود تھے, اور جو دلیل بظاہر نواز شریف کے حق میں جا رہی ہے یہی اس کے گٹوں گوڈوں میں بیٹھے گی. ٹھیک ہے, اسی پوائنٹ پر آج کے پروگرام کے سوال کے جواب میں 3 دباؤ